आइए जनाब, आज एक अजीब व गरीब वाक़या बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। वो वाक़या हमारे आपके इमाम, वक्त के इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये दिलचस्प वाक़या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माना में एक हिंदू था, गैर मुस्लिम था। उसने हिंदू जो गैर मुस्लिम था उनका पढ़ा लिखा आलिम था। उसने मुसलमानों से 3 सवाल किए, कहा कि जो इसका जवाब दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मेरा मुसलमानों को चैलेंज है। कोई ये चैलेंज कबूल नहीं कर रहा था। उलमा खामोश थे। कुछ उलमा ने मुख्तलिफ अंदाज में जवाब दिए। वो सवाल क्या थे? वो सवाल ये थे, नंबर 1, मैं इस शर्त पर मुसलमान हूंगा कि मुसलमान मुझे अपना खुदा दिखा दे। गैर मुस्लिम है, वो जिस खुदा का दावा करते हैं उस खुदा को दिखाते भी हैं। कोई बुत परस्त है, कोई बुत परस्त है तो वो बुत दिखाता है जी ये हमारा खुदा है। जो आग को पूजा करता है वो दिखाता है कि ये आग है, ये जी हमारा खुदा है। जो सूरज की पूजा करता है वो सूरज दिखाता है जी ये हमारा खुदा है, हम इसकी पूजा करते हैं। मगर मुसलमान किस खुदा को मानते हैं कि जिसको दिखा नहीं सकते? तो जो हमें मुसलमान अपना खुदा दिखा दे तो हम उसका ईमान उस पर लाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। एक सवाल। सवाल नंबर 2 कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है, इसका जवाब दे दें। नंबर 3 दुनिया खुद ब खुद बनी है और ये खुद ही चल रही है। ना तो इसको कोई बनाने वाला है, ना ही इसको कोई चलाने वाला है। अब वो किस तरह जवाब दे? अब कौन मुसलमान है कि जो खुदा दिखा सके? अब किसको क्या पता कि जिस खुदा को देखा नहीं तो उस खुदा को दिखा कैसे सकते हैं? अब पहला सवाल क्या था कि खुदा दिखा दें तो हम मुसलमान हो जाएंगे। दूसरा सवाल क्या था कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। तीसरा सवाल क्या था कि ये दुनिया का निजाम खुद ब खुद चल रहा है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा ने ये चैलेंज कबूल किया। वक्त मुकर्रर किया गया, बादशाह जमा हुए, लोग जमा हुए, मुसलमान जमा हुए, गैर मुस्लिम जमा हुए। जो वक्त मुकर्रर किया गया वो वक्त आ पहुंचा, सारे लोग जमा हुए, मगर वक्त पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा ना पहुंचे। काफी देर गुजर गई, आपके शागिर्द मौजूद, आपके चाहने वाले मौजूद, मुसलमान मौजूद, उलमा मौजूद, मुहद्दिसीन मौजूद। तो वो एतराज करने लगे, बोलने लगे कि आपका इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, आप लोगों का अमीर हो के, इमाम हो के अभी तक वो आया ही नहीं है। उन्होंने कहा वो आ जाएगा, वो अपनी बात का पक्का है। खैर कुछ देर गुजरी, इंतजार होता रहा। इंतजार के बाद इतने में क्या हुआ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा पहुंच आए। तो सारे मुसलमान खुश हो गए, सुभान अल्लाह कह उठे। तो उन्होंने पूछा कि ऐ इमाम आज़म, आप इतनी ताखीर से क्यों आए? सारे आपके मुंतज़िर थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा ने अपनी ताखीर की वजह बयान की। कहा कि मेरी वजह सुन लें आप, मेरी वजह ताखीर की माकूल है। वो ये है कि मैं तो घर से टाइम से निकला था। मैं घर से टाइम से निकला था। जब दरिया के पास पहुंचा, अब दरिया क्रॉस करना था। जब दरिया के पास पहुंचा तो अब ना वहां पर कोई किश्ती थी, ना कोई किश्ती चलाने वाला था। मेरे पास किश्ती नहीं थी। अब मैं वहीं खड़ा था। मैं क्या देखता हूं, बड़ा अजीब व गरीब मंजर देखता हूं। कभी जिंदगी में मैंने ये मंजर ना देखा था। कहा कि मैंने देखा एक दरख्त था। दरख्त से क्या हुआ, शाखें झड़ना शुरू हो गई। फिर दरख्त खुद ब खुद गिरा, कटना शुरू हो गया, उसके फट्टे बनना शुरू हो गए। फिर मैंने देखा कि वो जो फट्टे थे
وہ خود بخود جڑنا شروع ہو گئے. اتنے میں حیران ہو گیا دیکھ کے دریا سے کیل بھی نکلنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. وہ سارے دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں یہ وقت کا امام ہے مسلمانوں کا اور باتیں کیسی کر رہا ہے. اچھا خیر اس کی بات پوری ہونے لگا کہ وہ خود بخود وہ پھٹے جڑے, خود بخود کیل لگے اور کشتی تیار ہوگی. کشتی ایسے اڑتی ہوئی میرے پاس آئی, سامنے آئی. پھر میں بھی اس پر بیٹھ گیا. میں جیسے اس پر بیٹھا تو خود بخود چلنے لگی. واہ کیا بات ہے, خود بخود چلنے لگی. تو بس اتنا ٹائم پھر تاخیر اسی وجہ سے ہوئی کہ یہ سارا پروسیس ہوا. تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کے پاس پہنچ گیا. وہ کہنے لگے اے ابو حنیفہ تو یہاں مناظرہ کرنے آیا ہوا ہے, تو وقت کا امام ہے اور باتیں اس طرح کی کر رہے ہو, بچوں والی باتیں کر رہے ہو. کہا یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خود بخود درخت گرے, اس کی شاخیں جڑے, پھر وہ پھٹے بنے, پھر خود بخود وہ جڑے, پھر کیل نکلنے دریا سے, پھر وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں, پھر وہ اڑتے ہوئے آپ کے سامنے آئے اور خود چلے, کوئی چلانے والا نہ ہو. یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے مسکرا دیا. چلو یہ جو میرے ساتھ مناظرہ کرنے آیا ہوا ہے وہ مانے گا. ہاں بھئی آپ مانتے اس طرح ہوا ہوگا. اس نے کہا نہیں میں بھی نہیں مانتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, خود بخود نہیں چل سکتی, تو یہ پوری دنیا خود بخود کیسے بن سکتی ہے اور یہ کیسے چل سکتی ہے. آخر کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے, وہی تو خدا ہے, وہی تو خدا ہے. سارے مجمع نے داد دی, کہا بات تو ٹھیک ہے, کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور خود بخود نہیں چل سکتی, تو یہ دنیا خود بخود کیسے بن سکتی ہے, تو کیسے چل سکتی ہے. یہ بات وہ شخص تسلیم کر گیا. سب نے کہا کہ بات تو امام اعظم کی ٹھیک ہے. اس دعوے پہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو جیت ہوئی. کچھ وقفہ گزرا, اب دوسرا سوال بڑا مشکل تھا. وہ سوال یہ تھا کہ اب امام اعظم ابو حنیفہ اپنا خدا دکھائے گا. سارے مسلمان حیران ہیں, اب امام اعظم اپنا خدا کیسے دکھائے گا. کسی صحابی نے خدا کو نہیں دیکھا, کسی تابعی نے نہیں دیکھا, کسی ولی نے نہیں دیکھا, اور نبی نے کسی صحابی کو نہیں دکھایا. نبی نے کسی صحابی کو نہیں دکھایا, تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس کافر کو کیسے دکھائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں دکھاتا ہوں, ذرا صبر کریں. ایک کام کریں, کیونکہ سوال بڑا مشکل ہے, آپ ایک جگ دودھ کا لائیں تاکہ نا میں دودھ پی کے ذرا فریش ہو جاؤں, تو پھر میں سوال کا جواب دیتا ہوں. دودھ کا جگ لایا گیا, دیکھا دودھ ہے. اچھا کہا کہ ایک گلاس پانی کا بھی لاؤ, ایک گلاس پانی کا بھی لاؤ. اچھا وہ گلاس پانی کا بھی لایا گیا. اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے وہ گلاس پانی کا اس جگ میں ڈال دیا. جگ میں کیا تھا, دودھ. اچھا جگ میں دودھ تھا, اس میں ڈال دیا. اب اس نے کیا کیا, امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے وہ جگ سے دودھ نکالا گلاس میں. اب کہا کہ اس میں دودھ بھی ہے اور پانی بھی ہے, اس میں دودھ بھی ہے اور پانی بھی ہے. فرمایا ہے, وہ جو جس سے مناظرہ کرنا تھا اس نے کہا ہے. کہا ایسا کرو, ایسا کرو, اس دودھ میں سے نا مجھے پانی دکھاؤ کہاں ہے. اس گلاس میں دودھ میں جو پانی شامل تھا, کہا کہ اس دودھ میں سے پانی دکھاؤ کہاں ہے. وہ ہکا بکا, میں اس دودھ سے پانی کیسے دکھاؤں. کہا ہے مانتے ہو. کہا مانتا ہوں دودھ میں پانی ہے, مگر میں پانی سے گلاس میں دودھ ہے, دودھ میں پانی بھی ہے, مگر میں وہ پانی دکھا نہیں سکتا. اس نے کہا جب تو ایک گلاس دودھ میں سے پانی نہیں دکھا سکتا, پانی نہیں دکھا سکتا, تو میں اتنا بڑا خدا تمہیں کیسے دکھا سکتا ہوں. واہ کیا بات ہے, سب کی بات سمجھ میں آ گئی. جو زمین کو بنانے والا, آسمان کو بنانے والا, تیرے اندر اتنی سکت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ اس دودھ میں تو پانی نہیں دیکھ سکتا, نہ دکھا سکتا ہے, نہ خود دیکھ سکتا ہے, نہ دکھا سکتا ہے. اتنی بھی تیرے اندر ہمت, طاقت, سکت نہیں ہے,
تو پھر میں خدا کو کیسے دکھا سکتا ہوں یا میں خود خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بات تو ٹھیک ہے، سب کی یہ دلیل سمجھ میں آئی، اس بات پہ بھی وہ شرمندہ ہوا، ہار گیا۔ اب تیسرا چیلنج اس کو اعتماد تھا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، اس سوال کا جواب دو۔ پھر کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، دو سمجھ میں آ گئے تو تیسرا بھی آ ہی جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس میں یہ ہے کیونکہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے نا، اب یہ بتانا ہے۔ آپ ایسا کریں، ذرا پہاڑی سے نیچے تشریف لے آئیں، اس کو اس مسند سے، اس پہاڑی کی اونچائی سے، کیونکہ لوگ جمع تھے ہر طرف، اس کو وہاں سے نیچے بھیجا۔ جب وہ غیر مسلم یہودی وہ نیچے آیا، کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت خدا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاتھوں ایک یہودی عالم کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ سارے انہیں داد دی، ماشاءاللہ نعرے بازیاں لگائے کہ بات تو ٹھیک ہے، اس وقت یہ یہودی جو ہے امام اعظم کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے؟ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ تو یوں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تینوں دعووں سے کیا ہے؟ جیت گیا، آپ کو اکرام و انعام سے نوازا گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی بیان کروں۔ ایک مرد، اس کی دو بیویاں، سارے کہیں سبحان اللہ، ایک مرد اس کی دو بیویاں، معلوم ہوا کہ دو بیویاں بھی ہونی چاہیے۔ اچھا اب اس کا کیا ہوا؟ ایک اوپر والی ایک نیچے والی، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ اب ان کا آپس میں ہوا جھگڑا ہوا، حضرت درمیان میں کھڑا ہے سیڑھیوں پہ۔ اب اوپر والی کہے کہ اوپر آ، نیچے والی کہے کہ نیچے آ۔ اب امام اعظم اپنا وہ جو شخص تھا، مرد تھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا، اوپر جاؤں یا نیچے جاؤں۔ اب اس نے تنگ ہو کے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے اوپر والی، اگر تیری طرف میں اوپر آیا تو تجھے طلاق، اے نیچے والی اگر میں تیری طرف نیچے آیا تو تجھے طلاق۔ اوپر والی نے بھی دروازہ بند کر دیا، کیوں مجھے طلاق ہو جائے گی، نیچے والی نے بھی دروازہ بند کر دیا، مجھے طلاق ہو جائے گی۔ پہلے ایک دوسرے کی اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اب دونوں نے دروازے بند، اب حضرت درمیان میں پھنسا کھڑا ہے، پریشان ہوا کھڑا ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری تو اب احساس ہوا اب میں کیا کروں، ایک تو گئی، اب کون سی جائے گی؟ نہ وہ جانے کو تیار نہ یہ جانے کو تیار۔ اب کسی طرح ان دونوں کو بچانا ہے، علماء کو دعوتیں دی، اس نے بلوایا، قاصدین بھیجے علماء کے پاس۔ جب یہ فتویٰ رکھا گیا انہوں نے کہا نہیں جی ایک تو گئی، صاحب ظاہر یا اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا، ایک تو جائے گی، طلاق تو دیے کھڑا ہے۔ پھر لوگوں نے مشورہ دیا ایسا کریں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس جائیں، وہ اس کا ضرور کوئی حل نکالیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھیں امام اعظم کا مقام۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، غور سے سنیں کس طرح اس کا حل نکالتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ کہہ رہے کام پکا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ایسا کریں، جو اوپر والی ہے اس کو نیچے بھیج دو، جو نیچے والی ہے اس کو اوپر بھیج دو۔ چینجنگ کیا ہو رہی ہے؟ چینجنگ، اوپر والی نیچے، نیچے والی اوپر۔ اب ایسے کیا گیا۔ اب وہ جو الفاظ تھے، جملے تھے، وہ یہ تھے کہ اوپر والی کو کہا تھا کہ اگر آپ کی طرف میں اوپر آیا تو آپ کو طلاق، نیچے والی سے کہا تھا کہ آپ کی طرف اگر میں نیچے آیا تو تمہیں طلاق۔ اب چینجنگ ہوئی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا دل کرے اوپر چلا جا، دل کرے نیچے چلا آ تو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اب یہ اوپر جا رہا ہے مگر اوپر والی نہیں ہے، اوپر جا رہا ہے مگر اوپر والی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اوپر والی کو طلاق نہیں ہو سکتی۔ اب نیچے کی طرف آتا ہے تو نیچے تو آ رہا ہے مگر نیچے والی نہیں ہے، تو یوں نیچے والی کو بھی طلاق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نیچے آنے میں اوپر والی کھڑی ہے اور اوپر جانے میں نیچے والی کی کھڑی ہے، تو یوں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس شخص کی دونوں بیویوں کو بچا لیا۔
تو لہٰذا کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مقام، ان کی شان آپ کا علم تھا۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں آخر دم تک امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ جزاک اللہ خیر۔